अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सामने आया है जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि व्यू है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन मेजॉरिटी लॉयर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये व्यू बाइंडिंग है। यानी जो मुनहरिफ अरकान हैं जिन्होंने पंजाब में वोट डाला, अब वो मुनहरिफ अरकान कल सुप्रीम देखते हैं इलेक्शन कमीशन फैसला क्या देती है, लेकिन वो उनका वोट तस्वुर नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनेगी। इसके बाद मैं कुछ लॉयर से बात कर रहा था, अगर ये बात हो भी गई तो पंजाब में एक नया इलेक्शन होगा। पर इस वक्त अगर इलेक्शन दोबारा हो दूसरी और तीसरी फेज में, हमजा शहबाज के पास नंबर ज़्यादा है, अक्सरियत उनके पास नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अक्सरियत ना हो तो ज़्यादा नंबर वाला भी सीएम बन सकता है। अगर वो सीएम बन गए तो अपोजिशन के पास नो कॉन्फिडेंस लाने के नंबर्स नहीं हैं, और ना लगता ऐसा है कि जो गवर्नर हैं, जो इनकी अपनी पार्टी के गवर्नर हैं, उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहेंगे। पहला मसला ये है। दूसरा, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब क्या फैसला करती है, इनको नायल करेगी या नहीं करेगी, इस पर बात करते हैं। अरशद शीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद। उमर साहब, पहले अगर इजाज़त है अरशद साहब, मैं असद उमर साहब से शुरू कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, अब अगर ये बाइंडिंग हो भी जाए, आपका सियासी आपकी कोई गुफ्तगू हो रही है आगे पीछे, क्या कह रहे हैं कि क्या होगा अब इसके बाद? क्योंकि एक वोट की हुकूमत इस वक्त रह गई है मुस्लिम लीग नून की। क्या मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे जो करेंगे एक वोट के साथ? क्योंकि पहले तो क्वेश्चन था 20 लोगों का कि अगर ये ना भी हुआ तो 20 लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, पहले जो आपने पंजाब का कहा मैं आपकी तस्दीक करता हूँ। हमजा के पास ज्यादा वोट नहीं है, 197 वोट पड़ा था, उसमें से 25 वोट जो है मुनहरिफ अरकान का था, बाकी रह गए 172। परवेज इलाही का 176 वोट था। तो एक्चुअली परवेज इलाही के इस वक्त जो वोट ज्यादा है वहां पर पंजाब के अंदर, हमजा के नहीं है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि पहले ही इस हुकूमत की कोई लेजिटिमेसी थी नहीं, फैसले किए नहीं जा रहे, और वो भी कोई आम हालात हों तो और बात है। एक ऐसी सूरत हाल में जहां तमाम माशी एक्सपर्ट जो हैं वो एग्री कर रहे हो कि हम श्रीलंका जैसी सूरत हाल से महीनों नहीं हफ्तों दूर हैं, तो ये तो इतना बड़ा मुल्क का नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की सियासत का तो बखिए उधड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो अगर पहले नहीं ये फैसला किया तो अब तो इनको तो आज रात को ही फैसला कर देना चाहिए, नए इलेक्शन कॉल करने चाहिए, कोई और रास्ता ही नहीं है इससे बाहर निकलने का। लेकिन असद साहब, ये मसला ये है कि ज़ाहिर है इस वक्त बात ये थी कि या तो अब ये बात तो तय है कि या तो इलेक्शन अब होंगे या 1.5 साल बाद होंगे। जैसे कि नून लीग की ये सोच है कि हम इतने मुश्किल फैसले करने के बाद फौरन 3, 4, 6 महीने में इलेक्शंस में नहीं जा सकते, सारी अनपॉपुलैरिटी उनके मत्थे लग जाएगी। सो ईदर नाउ और देन। अब ये फैसला तो वो आज कर देंगे। पंजाब में आपको क्या होता नजर आ रहा है कल? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि क्या इन लोगों ने पार्टी एडवाइस के खिलाफ वोट डाला या नहीं डाला? अच्छा, इसमें मतलब कोई अभी सवाल बाकी बचा है। आपके पास दस्तावेजी सबूत वोटिंग रिकॉर्ड का मौजूद है कि किसने किसको वोट डाला। आपको पता है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारे हिदायत जो इशू की हुई हैं पार्लियामानी पार्टी की, वो भी इलेक्शन कमीशन में जमा है। इमरान खान, मैं उस दिन खुद गवर्नर हाउस में बैठा हुआ था जिस वक्त उन्होंने तमाम एमपीएस को एड्रेस करके कहा, परवेज इलाही को साथ बिठा के कि ये हमारे वजीर आला के कैंडिडेट हैं। उस्मान बज़दार ने साथ बिठा के कहा ये हमारे वजीर आला के कैंडिडेट हैं। ये अलग मीटिंग है और ये अखबारों में छपी हुई चीजें हैं सब, ये कोई हम अपने घर से नहीं मनगढ़ंत पे चीज लेके आ गए। तो किस बुनियाद के ऊपर वो कहेंगे, मेरी तो समझ से बाहर है। जहां तक आप अगर आप मुझसे पूछें, ये मुनहरिफ थे, साबित हो चुका है, सबूत जमा हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। कल जो है मेजॉरिटी पीएमएलएन की खत्म हो जाएगी पंजाब के अंदर। सो आप ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी, क्योंकि मुझे जो फिगर्स किसी में आपके वोट मुस्लिम लीग नून के 165 अरकान नहीं थे असद साहब? सर, टोटल वोट जो उनको पड़ा ना उस दिन इलेक्शन के अंदर, वो 197 पड़ा, और उस 197 वोट में से 25 वोट जो हैं ये पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के हैं। तो अगर मैं 25 उसमें से मिना कर दूं 197 में से, तो 172 बचते हैं। 4 वोट ज्यादा पड़े परवेज इलाही साहब को, उनको 176 वोट पड़ा। 176, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब के 4 ज्यादा पड़ने के बाद 176 वोट है। तो इसका मतलब ये है कि मामला बड़ा टाइट हो जाएगा आने वाले इलेक्शन में। इट कैन गो ईदर वे, जो ज्यादा बंदे तोड़ ले। लेकिन अगर तोड़ेंगे तो वोट पा नहीं सकता, फिर उनका वोट ही नहीं काउंट होगा। हाँ, वो तो वोट पा ही नहीं सकता। इस वजह से यहाँ पर आके मामला थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आने वाले दिनों में। आपको कोई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं आपके, कोई बातचीत है आपकी?
یہ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. سیاسی لوگوں کے فیصلے کرنے چاہیے, ان سے کیوں بات چیت کرواتے ہیں یار آپ؟ شہباز شریف کو فیصلہ کرنا چاہیے, بیٹھ ہی گئے کرسی پہ. سمجھ نہیں آ رہی شہباز شریف کو کیسے پہنچ گئے کرسی پہ, لیکن چلے پہنچ گئے, اب فیصلہ ان کو کرنا چاہیے نا, ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بتائیے اسد صاحب کہ آپ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کہہ دینا نہیں ہو رہے. کس کے ساتھ جی؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سر میرے کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے اسد صاحب, بہت شکریہ. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے اس چیز پر. انہوں نے کہا کہ ہمارے ووٹ زیادہ ہے. ارشد صاحب, اب رولا یہ کہ یہ صاحب بات آ گئی کی لوگوں نے سیاسی فیصلے کرنے. اب میں جس وقت یہ فیصلہ آیا تو مجھے اس وقت میری رائے یہ تھی کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لگ ایسا رہا ہے کہ مرکز کی گورنمنٹ ایک ووٹ پہ کھڑی ہوگی, اور جو باقی کے منحرف ووٹ ان کے پاس ہیں وہ ارریلیونٹ ہو گئے, وہ ووٹ نہیں رہے. انلیس ان کو ریزائن کرائیں, 2-3 مہینے میں الیکشنز کرائیں, اور پھر یہ 20 کے 20 لوگ کسی طرح الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آ جائیں جو ان کو کشن کسی طرح دے دیں. ایک ووٹ کی اکثریت کے ساتھ حکومت چلانا کیا سوٹ کرتا ہے شہباز صاحب کو اس مشکل وقت میں؟ دیکھیں ایک بار یاد رکھیے گا, اگر یہ مشکل فیصلے نہ کرنے ہوتے تو فرق شاید نہ پڑتا, کیونکہ مشکل فیصلے کرنے ہیں, اس وجہ سے یہ سوال زیادہ اہم ہو گیا. لیکن کاشف صاحب, جو پاکستان مسلم لیگ نواز میں جو ڈسکشنز چل رہی تھیں, جو لنڈن میں بھی اس حوالے سے ڈسکشنز ہوئیں, اطلاعات بھی آئیں, خبروں میں رپورٹ بھی ہوا کہ وہ کچھ گارنٹیز چاہ رہے ہیں کہ اگلے کم از کم 1-1.5 سال تک وہ کنٹینیو کر سکیں. وہ ایشورنسز چاہیے کہ ان کے اتحادی انہیں کوئی چھوڑ کے نہ جائے. اب جو اس وقت صورتحال آ چکی ہے, میرے خیال مسلم لیگ نواز وہ اس کی میجورٹی, اور خاص طور پہ جو لندن کی طرف دیکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز میں, وہ یقیناً نواز پنجاب کے نمبرز لا دیجیے گا مجھے پلیز. نواز شریف صاحب کی جو اس حوالے سے اسیسمنٹ تھی کہ جناب گارنٹیز تو میرے خیال کہیں سے کوئی آنے والی نہیں ہے. فی الحال جو ماحول ملک میں بنا ہوا ہے, جو حالات ملک میں اس وقت, آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد, میں کہہ رہا ہوں فیصلہ کیونکہ آرڈر لکھا ہوا ہے, اوپینین نہیں ہے, 187 بھی اوپینین بھی وہ کہتے ہیں بائنڈنگ ہوتا ہے, اوپینین بھی ہے اور ساتھ فیصلہ بھی, دونوں ہیں, 186 187. کسی نے کہا تھا کہ آپ جو جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس بھیجتے ہیں وہ بھی اور اس فیصلے کے بعد آج جو چیزیں ہیں آپ کو باقاعدہ طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پورا کا پورا نظام جو ہے کورس کریکشن کی طرف جا رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جو تاریخی فیصلہ دیا ہے اس میں آنے والے وقتوں کے لیے جو لوٹا کریسی ہے, جو عمران خان نے بھی ذکر کیا آج اپنے کوہاٹ کے جلسے میں, اس کا راستہ بند ہو گیا ہے. تو اب آپ بلیک میلنگ میں جائیں گے, کوئی بھی اتحادی اس کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی, ایم کی نہیں ہو رہی, باپ کی نہیں ہو رہی. they don't fit in this profile نا. یہ جو لوٹا کریسی ہے وہ صرف پارٹی کے اندر کا بندہ باہر نہیں ڈال سکتا. اب باقی جب آپ کا گورننس کا ایشو ہے, ایک ووٹ کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, اتنے سارے اتحادی ہے, چونچوں کا مربع آپ نے بنایا ہوا ہے, اور 1.5 سال تک آپ کون سی بلیک میلنگ برداشت کریں گے؟ ساتھ آئے دن آپ کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ ایروڈ ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں لاجیکل مناسب پولیٹیکل ڈیسیجن تو یہی ہوگا, گو بیک ٹو دا الیکٹریٹ. یہ وہی نون لیگ ہے جو کہی تھی جی 5 سال مکمل کریں, ان کا گند ہم کیوں صاف کریں. آج وہی نون لیگ اگر سٹک کرنے کا فیصلہ کرتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے, تو ان کا پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہوگا اور ان کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات ہوں گی. آپ کو بھی پتہ ہے کہ بجٹ حکومت آنے سے پہلے تیاریاں انہوں نے شروع کر لی تھیں, پورٹ فولیو ڈیسائیڈ کر لیے تھے, جس طرح کے بیانات دیتے. جب حکومت میں آئے ہیں اور آگے پتہ لگا کہ جی ہاتھ بندے میں 30 روپے پیٹرول بڑھانا پڑے گا, ڈیزل 60-70 روپے بڑھانا پڑے گا, بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی, جو انفلیشن کا سائیکل ہے وہ آ رہا ہے, جو فرینڈلی ممالک ہے وہاں سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملا. تو 1 سال میں آپ یہاں پہ کوئی اس طرح کی جس کو کہتے ہیں آپ ریولوشن نہیں لا سکتے. حالات آپ اس طرح کے نہیں کر سکتے کہ جناب آپ اس کے بعد جا کے سال بعد الیکشن میں جائیں. اس میں ون سارا جو ایپیسوڈ ہوا ہے, پوزیشن تھی آصف علی زرداری کی, اور ابھی بھی شاید سب سے زیادہ پریشر جو ان کے اوپر ہے, کیونکہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے چلیں, تو وہاں سے ایک اپوزیشن آ رہی ہے کہ نہیں جناب آپ کنٹینیو کریں. لیکن پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شہباز شریف صاحب نے بلا لیا ہے, تو اس میں دیکھتے ہیں فیصلے. اتحادیوں کا اجلاس بلایا ہوا نا, اتحادیوں کا, وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی یقیناً اس کو اپوز کرے گی. لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی کچھ حد تک راضی ہیں کہ الیکشنز میں جایا جائے. جو نون لیگ کے اندر بھی یہ رائے موجود ہے کہ الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. اب شہباز شریف صاحب کیسے یہ فیصلہ کرتے ہیں, فیصلہ انہیں کرنا پڑے گا. آج نہیں کریں گے تو کل کچھ نہ کچھ ہو کے انہیں دوبارہ گھر جانا پڑے گا. انسٹیبلٹی ہوتی ہے نا, وہ کسی گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتی, خاص کر اگر آپ کی گورنمنٹ اتنی کمزور ہے جو کہ 1 ووٹ پر کھڑی ہے. تو 1.5 سال آپ نے نکالنا ہے, اور وہ ایسے ٹائم پر نکالنا ہے جس وقت آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ
مشکل ترین معاشی فیصلے کرنے کے اور مشکل ترین فیصلے جائیں۔ کاشف ہم سنتے آ رہے ہیں نا 70-75 سال جی ہر آنے والے دور میں مشکل فیصلے کرنے، اور آپ ٹریڈیشنلی بھی حکومتوں کو دیکھیں تیسرے چوتھے سال میں جا کے ان کے پاس وہ فائنینشیل سپیس بنتی ہے جہاں پہ وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پہ جائیں، وہاں پہ وہ کچھ ایلوکیشنز کر سکیں۔ اس وقت تو آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا کہ جی 75 سال اینیورسری پہ نئے نوٹ بھی اگر چھاپنے اس کے بھی پیسے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اور وہ کیا کابینہ نے آج ریجیکٹ کیا۔ تو ان حالات میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ جی 1.5 سال میں ہم کوئی اس طرح کا کر لیں گے، کوئی بڑے ڈیسیجنز کر لیں گے، وہ ٹرن اراؤنڈ 1 سال میں ہو نہیں سکتی۔ یہ چیزیں آن گراؤنڈ موجود ہیں، اس کے لیے آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہے، انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے، بہت لمبا پروسیس ہے۔ اس ملک کے اندر بہت سارا کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کارڈز آر آل اسٹیکڈ اگینسٹ شہباز شریف۔ اب یہاں پہ یہ فیصلہ اتحادیوں نے کرنا ہے، اتحادیوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے یہاں کہ کیا اس وقت جب مومنٹم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، کیا ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے نا، یہ کرنا ہے۔ اور پولیٹیکل فیصلہ بھی ہے۔ ڈائنامک کاشف آپ مجھ سے زیادہ پولیٹیکل کور کرتے ہیں، آپ کا زیادہ پولیٹیکل انسائٹ ہے اس حوالے سے۔ جو الیکشن کی ڈائنامکس ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، آپ کی برادریزم وہاں پہ چلتا ہے، آپ نے کینڈیڈیٹ کون سا کیا، کیمپین آپ نے کس طرح سے چلائی، جب وہ والی چیز بلڈ اپ ہوگی تو تب آپ دیکھیں گے کہ کیسے چیزیں بنتی ہیں۔ ساؤتھ پنجاب ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کس طرح سے کولیشن بناتی ہے، کن کن کے ساتھ انٹر ہوتی ہے، نون لیگ الیکٹورل کون سی الائنسز بناتی ہیں، وہ تمام چیزیں میٹر کریں گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف جنہیں 2013 اور 18 میں جس طرح سے ٹکٹس دیے تھے، اب وہ ٹکٹس کیسے دیتے ہیں، کون سے کینڈیڈیٹس ہیں، جو انٹرنل فائٹس ہیں، ہر حلقے میں رائیولری ہوتی ہے بہت سارے۔ ابھی تو آپ کو سارے لوگ کٹھے نظر آ رہے ہیں کہ جی ایک ہی ہم کیمپین پہ جا رہے ہیں، لیکن جب ٹکٹ ایلوکیشن ہوگی، کون کھڑا ہوتا ہے، کون الیکشن، مثلا فردوس عاشق عوان یا عثمان ڈار دونوں کھڑے ہوتے ہیں تو پارٹی ان کو ٹکٹ ملتا ہے، وہاں پہ اور کینڈیڈیٹس بھی ہیں جو اس وقت ٹکٹ کے اسپائرنٹ ہیں، تو وہاں پہ یقیناً یہ معاملات آئیں گے جس پہ کہ باقی لوگ جو ہے کیپٹلائز کرتے ہیں۔ تو الیکشن ڈائنامکس جو ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ جلسوں کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ساری کی ساری ہوا جو ہے عمران خان کے فیور میں، یس ہی ہیز بلٹ اے گڈ کیس، ساری نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوا تو ہے ان کے ہاتھ میں۔ ہاں وہ اگر انہوں نے بلڈ اپ کیا ہوا ہے، یقیناً کیا ہوا ہے، ان کو الیکشن میں جانا اس وقت سوٹ کرے گا، اور اس لیے سوٹ کرے گا کہ وہ تو آلریڈی سڑکوں پہ ہیں، جلسے کر رہے ہیں آلریڈی۔ آج کا اگر آپ جلسہ دیکھیں تو جس طرح انہوں نے اپنی اکنامک پرفارمنس بتائی، جس طرح انہوں نے چیزیں بتائیں کہ ہم نے یہ مسلم لیگ نون سے اگر ہم کسی کو لے سکیں اس چیز پر جو مشکل فیصلے کیے وہ بھی انہوں نے بتایا، تو ساتھ آپ دیکھیں کہ بلاول نے بھی کوشش کی آن ارائیول ایٹ کراچی ایئرپورٹ ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ مریم نواز آلریڈی الیکشن کیمپین پہ نکلی ہوئی ہیں، تو وہ والی ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ آگے جا کے بلڈ اپ ہوگا۔ اس وقت میرے خیال واحد راستہ جو ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو کہ ایز پر کانسٹیٹیوشن 90 دن کے لیے آئے، اور 90 دن 90 سے 60 بھی ہو سکتا ہے، 60 بھی ہو سکتے ہیں، ود ان 90 days 120 بھی فار فائنینشیل ایمرجنسی ریزنز وہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور وجوہات پہ کم از کم 6 مہینے سال آپ ایکسٹینڈ بھی اس کو کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کی پروویژن موجود ہیں، اور انہوں نے وہ سارے آپ نے جو سسٹم کریکشن کی بات کی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو تاریخی فیصلہ آیا ہے، اس سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ پورے نظام میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ جو کچھ پچھلے دنوں اور پریزیڈنشیل ریفرنس میں بھی اس لوٹاکریسی کا ذکر ہے، امانت میں خیانت کا ذکر ہے، وہ سارا کچھ جس طرح سے چیزیں چل رہی تھیں، سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا سب کے سامنے کہ کیا کچھ ہو رہا تھا، اس کا راستہ روکا گیا ہے، تو وہ ایک کریکشن کی طرف ہے۔ ہاں یہ والے فیصلے اگر تھوڑا پہلے آ جاتے جس وقت یہ منرف اراکین دکھا کے، جب آپ کریکشن کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ آرگینک کام نہیں ہے، انہوں نے دیکھا غلطی ہوگی چلو ٹھیک کریے یار۔ مجھے یہ بتائیں یہ سپریم کورٹ میں جو پریزیڈنشیل ریفرنس تو پہلے کا پڑا ہے نا، اس پہ فیصلہ تو آنا تھا، آج آنا تھا، کل آنا تھا، تو کم از کم 20 ہیئرنگز اس پہ ہوئی ہیں، آرگومنٹس ہوئے ہیں، تمام سائیڈوں کے آرگومنٹ سنے گئے، اور وہ جو تاریخی فیصلہ آیا ہے اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو پاکستانی سیاست کی کورس کریکشن ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو باقاعدہ طور پہ۔ اب اس فیصلے کورس کریکشن کہتے ہیں مجھے ہنسی کیوں آ جاتی ہے ارشد صاحب؟ آپ کا سیاسی ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، پولیٹیکل سائنس آپ نے پڑھی ہوئی ہے، آپ سیاسی سائنسدان جو ہیں، بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں ان کو آپ جانتے بھی ہیں کہ سائنٹسٹ اس ملک میں کیسے کون سے فارمولے لگاتے ہیں، کچھ فارمولے صحیح ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں صحیح ہوتے، تو اس میں اگر ایک دفعہ غلط ہو گیا تو آپ ٹرائل اینڈ ایرر سے کہتے ہیں یار نہیں یہ غلط ہو گیا، تو اس پہ آپ دوبارہ صحیح کرتے ہیں، نئی تھیوری اپلائی کرتے ہیں، اور جو واحد تھیوری ہے جو ہمیشہ کام کرتی ہے، جو ول آف دا پیپل، ول آف دا سوورن، اور ہر کسی کو آئین اور قانون کے مطابق آپ کام کرنے دیں، چیزیں ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں، ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں۔ شہباز شریف اگر تو وہ اگلا سال 1.5 سال حکومت چلانے کی کوشش کرتے ہیں، he has nothing to lose that way، اور میں نے ایسے nothing to lose کا مطلب یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، بن گئے، ان کا بیٹا وزیر اعلیٰ بن گئے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ ناکام وزیر اعظم سمجھے جائیں،
جن سے حکومت نہیں چلی, مشکل فیصلے نہیں ہوئے, فیصلہ کرنا تھا لندن چلے گئے کیبنٹ کو اٹھا کے کہ فیصلہ وہاں سے سن کے واپس آ جائیں. ایک تو وہ سائڈ ہے. دوسری سائڈ ہے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی. ان کا آؤٹ لک ہر چیز پہ بڑا مختلف ہے. ان کا آؤٹ لک یہ ہے کہ پارٹی ہماری, ووٹ بینک ہمارا, لے کر ہم چلتے ہیں, کیمپینز ہم بناتے ہیں, کراؤڈ پل ہماری ہے. ہم کیا اس وجہ سے کہ کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے اس کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ اپنا یہ جو ہمارے پاس ہم نے اتنا کچھ کھڑا کیا ہوا ایک پولیٹیکل ایمپائر کے طور پہ اس کو کمپرومائز کر دیں؟ کیا یہ فرکشن ہوگی یا آپ کو لگتا ہے یہ فرکشن نہیں ہوگی, سارے ایک پیج پہ ہوں گے؟ نہیں, ایک پیج پہ یقیناً نہیں ہے, اور آپ نے بہت اچھا اس پہ انالیسز پلس کوشچن بھی کیا. جتنا آج نون لیگ جس پوزیشن میں ہے یہ کس کی وجہ سے؟ یہ نواز شریف اور مریم نواز کی وجہ سے. اور جس وقت ریزسٹنس کا وقت آیا اس وقت خود باقاعدہ طور پہ شہباز اور حمزہ دونوں اپنی بیل کینسل کروا کے اندر چلے گئے. بیل کینسلیشن کو چیلنج بھی نہیں کیا, اندر بیٹھے تھے. پی ڈی ایم میں نواز شریف نہ کرنا پہ مجھے کہا جا رہا ہے پروگرام کلوز کریں, بٹ یہ بات آپ کی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جس ٹائم مشکل ٹائم سی اس وقت مریم اور نواز شریف لڑ رہے تھے نا. اجازت اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.